किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी बाब नंबर 2 का बकिया हिस्सा। मुस्तफ़ा ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो को दावत दी कि वो हमारे साथ आकर रहें। मैंने नसीबा को अम्मी के पास छोड़ा। मेरा दूसरा बच्चा पेट में यूं ही सा महफूज मेरे पास रहा। डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मेरी नाकाम खुदकशी से बच्चे पर कोई मुज़र असर ना पड़ा था। मेरा अब 5वां महीना जा रहा था। फ्लैट बहुत घिसा पिटा था, गुंजाइश कम, कमरे तंग, उसमें दम घुटा जाता था। बड़ा बेडरूम मेरे और मुस्तफ़ा के पास था। दूसरे छोटे कमरे में मीर और शाहनवाज ने डेरे डाल दिए। फ्लैट में हर वक्त उनके दोस्त मौजूद रहते, जिनके ना सोने के औकात मुतय्यन थे, ना सुबह उठने के। जहाँ जगह मिलती वहीं पढ़कर सो जाते। एक वक्त में तो फ्लैट पर हिप्पियों के इज्तिमाई बसेरों का गुमान होता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन मिलजुल कर बसेरा करने वालों को सचमुच के इक़्तिदार से दिलचस्पी थी। मुझे इन दोनों आदर्श पसंद नौजवानों से लगाव हो गया, जिनके इस कैरियर का अभी आगाज़ नहीं हुआ था, जिसके दौरान उन्होंने ऐसे अमीर कबीर दहशत पसंदों के रूप में सामने आना था जो दहशत गर्दी के मंसूबे तैयार करते रहते हों। उन्होंने भांप लिया कि मेरी क्या गत बनी हुई है। उनका पस मंज़र वही था जो मेरे तबके का था, और उन्हें ये समझने में देर न लगी कि मैं सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। फ्लैट को रिहाइश के ज़्यादा काबिल बनाने की गरज से एक कमरे से दूसरे कमरे में आते जाते वक्त मैं शायद ही कोई किसी से बात करती, बस प्यालियाँ उठाती, राखदानियाँ खाली करती और रकाबियाँ धोती रहती। मुझे यकीन है कि मेरी मौजूदगी दखल दर माकूलात के झेल में बिल्कुल न आती थी। न जाने मैं उन्हें कैसी लगती होंगी। उनकी जोशीली स्कीमों या हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में उनके तंदो तेज़ मुबाहिसों में मेरा कोई हिस्सा न था। मैं तमाम कपड़े धुलने के लिए अम्मी के यहाँ भिजवा देती थी। शाहनवाज दाल का रसिया था और मैं अनगिनत तरकीबों से दालें तैयार करके उसकी आदत और बिगाड़ती रहती। दाल हम मिलकर पकाते, वो दाल खाता और साथ में कोक पीता जाता। उन्होंने जो महरूब बर रखा था उस पर बेरहम दहशत पसंदों का किसी तरफ से शाइबा न होता था। वो तो सिर्फ हौसलामंद नौजवान थे जो लगता था कि दहशत खेलने निकले हैं। मेरे ड्राइंग रूम को चांदमारी के मैदान में तब्दील कर दिया गया। कमरे के एक सिरे पर हदफ नस्ब करके मीर हवाई बंदूक से निशानाबाजी की मशक में लगा रहता। मेरा कियास है कि वो थोड़े फासले से कत्ल करने और दस्त बदस्त लड़ाई लड़ने का शौक़ पूरा करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा था। मुझ पर खाक भी रोब न पड़ा। मुझे सिर्फ उन गोलियों की फ़िक्र थी जो कालीन पर जा बजा बिखरी नज़र आती थी। जब चांदमारी का सेशन तमाम हो जाता तो मैं उनके रुखसत होने का इंतज़ार करती रहती, ताकि उन्हें बेआरामी महसूस ना हो, और उनके जाने के बाद गोलियों के खोल ढूंढने में लग जाती, क्योंकि मुझे डर था कि नसीबा उन्हें निगल ना ले या कहीं उन पर उसका पाँव ना आ जाए। अब कलाब से बचाकर चलना ज़रूरी था। यही मैंने किया। हमारी हुस्ना शेख से दोस्ती थी, जिसका कहना था कि वो भुट्टो साहब की खुफिया बेगम है। बहर सूरत अगर नुसरत भुट्टो खातून अव्वल थी तो हुस्ना को भुट्टो साहब का पहला इश्क समझा जाता था। हुस्ना पहली फ़र्द थी जिससे मैंने अपने मसाइल के बारे में गुफ्तगू की। मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मेरी बातें सुनकर मुझे ये यकीन दिला सके कि मैं पागल नहीं हो चली हूँ। हुस्ना ने मुझे मशवरा देते हुए किसी लगी लपटी से काम न लिया। चलती बनो, कोई वजह नहीं कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करो। मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मेरे अपने एहसासात पर साध कर सके। हुस्ना की बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। पहली बार इस दुनिया की तरफ दरवाज़ा खुला था जिससे मैंने ताला लगाकर खुद को अलग थलग कर लिया था। पहली दफ़ा मैंने उस शख्स को छोड़ने और अपने नुकसानात को कम करने के बारे में सोचने की जुर्रत की। बीज बो दिया गया था, उसे परवान चढ़ाने के लिए वक़्त दरकार था। हम दोनों ने मेरे वालिदैन से करीबी राब्ता कायम रखा। मेरा दिल बहुत शिद्दत से चाहने लगा कि फिर से रहमे मादर में जा चुकूँ। अम्मी से मेरे ताल्लुकात बहुत उलझे हुए थे, उसके बावजूद मैं उनकी तरफ खिंच रही थी। मेरी नज़र में वो ताकत की इलामत थी। मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा के शर को पूरे ज़ोर शोर से काट
کر سکنے کی طاقت صرف انہی میں تھی۔ وہ جب بھی مجھے ایذا پہنچاتا میں دل ہی دل میں امی کی دہائی دیتی۔ میں انہیں یاد کر کے روتی اور دعا کرتی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کر وہ آئیں اور مجھے بچا لیں۔ میں انہیں تفصیل سے بتانا چاہتی تھی کہ میری زندگی کس طرح ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمارے باہمی تعلقات کے پیش نظر اس طرح کی قربت خارج از امکان ہے۔ میں ان تعلقات کو از سر نو آزمانے سے ڈرتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میں اس سے کٹ کر نہ رہ جاؤں جس سے اپنے تمام طاقت حاصل کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے المیہ کو اتنی حقارت سے دیکھیں کہ وہ دو کوڑی کا ہو کر رہ جائے یا میری لغزش کا تمسخر اڑائیں۔ میں امی کے رد عمل کے بارے میں پہلے سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی اور اس بے یقینی نے مجھے انہیں اعتماد میں لینے سے باز رکھا۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کرنے کو آج کل پر ٹالتی رہی اور ہمیشہ یہی ظاہر کیا کہ ہر طرح سے خیر و عافیت ہے۔ میں بہت دیندار تھی، باقاعدگی سے نماز پڑھتی۔ حسنہ اور نصیبہ کے علاوہ میں نے جس کے سامنے اپنا دل چیر کے رکھ دیا وہ اللہ کی ذات تھی۔ جا نماز پر بیٹھے بیٹھے میں نجات کی التجا کرتی، مایوسی کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع ہوتی۔ میں تباہ حال تھی اور محسوس کرتی تھی کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بحران کو خاص اس طرح حل کر دے۔ میں تو بس یہی دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنی الٹ پلٹ زندگی کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کو کسی طرح بہتر انسان بنا دے۔ میں اس پورے عرصے میں اس شخص کا مزاج بدلنے کے لیے نہایت جرأت مندانہ کوشش کرتی رہی۔ میں اپنی شخصیت کو بار بار بدلنے پر آمادہ تھی کہ دیکھوں تو ان تبدیلیوں کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ میں محسوس کرتی تھی کہ یہ نہیں تو پھر یہی صحیح کہ عمل کے ذریعے بالآخر میں ایک ایسی شخصیت بن کر ابھر سکوں گی جس کے ساتھ وہ خوشگوار تعلقات قائم رکھ سکتا ہو۔ میں نے باری باری مختلف رول اختیار کیے، اس کی تمام سابقہ بیویوں کا روپ دھارنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان بیگمات کی ہر وہ بات جو اسے قابل تعریف معلوم ہوئی تھی میں نے اپنا لی۔ یہ کوششیں ایسی تھی جیسے کوئی ڈوبتے ڈوبتے پیر مارے۔ مراد یہ تھی کہ ان کی مدد سے کسی طرح مصطفیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے بارے میں کوئی مثبت رد عمل ظاہر کرنے پر راغب کیا جائے۔ میرے گڑی گڑی نئے سے نیا بحروب بھرنے سے شاید اس کو ذہنی الجھن ہوئی ہو یا ہنسی آئی ہو، لیکن اس کے وحشیانہ طرز عمل میں ذرا سا بھی فرق نہ آ سکا۔ ان دنوں عدیلہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو اسے خوش رکھ سکتی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن سے میرے تعلقات کشیدہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عمر کی بنسبت کہیں زیادہ پکی پیسی ہو چکی ہے۔ جس طرح کے چکر وہ چلاتی رہتی تھی ان سے مجھے بڑی کوفت ہوتی۔ میری ازواجی زندگی کو کسی قسم کے بیرونی اثرات کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے شکوک و شبہات کو پاس نہ بھٹکنے دیا اور تمام توجہ گھر کا حلیہ درست کرنے پر مرکوز کر دی۔ عدیلہ کو یہ کب منظور تھا۔ ایک دن ہم میرے والدین کے ہاں گئے۔ جیسے ہی ہم نے لانگ روم میں قدم رکھا، منو نے عدیلہ سے کہا وہ کمرے سے چلی جائے۔ عدیلہ نے بہن کا کہنا ٹال دیا اور جھوٹوں شرمیلی لجیلی بنی وہی ڈٹی رہی۔ مجھے تجسس ہوا کہ کمرے میں عدیلہ کی موجودگی پر منو کو اعتراض کیوں تھا۔ واپس آ کر میں نے منو کو فون کیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس نے بات اگل دی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ مصطفیٰ نے عدیلہ کو اسکول سے لیا اور دونوں کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ وہ گئے کہاں تھے، لیکن ان کی ملاقات 3 گھنٹے جاری رہی تھی۔ میں دم بخود رہ گئی۔ منو نے بات جاری رکھی، جب آپ اور مصطفیٰ بھائی کمرے میں داخل ہوئے تو میں عدیلہ کو غور سے دیکھتی رہی۔ میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ عدیلہ نے اس وقت بڑکیلا لباس خاص طور پر زیب تن کیا تھا۔ اس نے کپڑے تب بدلے تھے جب اسے خبر ملی تھی کہ آپ دونوں آ رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں اور مصطفیٰ تو اتفاقاً جا نکلے تھے، پھر عدیلہ نے لباس کے معاملے میں اتنا زیادہ اہتمام کیوں کیا تھا۔ وہ بڑی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی عدیلہ کے رد عمل پر منو کا اس طرح نظر رکھنا ثابت کرتا تھا کہ اس کی آنکھ کسی فوٹوگرافر کی آنکھ ہے۔ لگتا تھا کہ عدیلہ کا پورا وجود مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، ان کی آنکھیں چار کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان میں آپس میں ایسی کوئی بات ہے جس کی ہمیں خبر نہیں۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ مجھے اس سے کہنا پڑا کہ کمرے سے چلی جائے۔ اس قدر ڈٹائی سے آنکھیں لڑانے اور پیار جتانے کی کوئی حد بھی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کسی اور کا خیال ان باتوں کی طرف نہیں گیا۔ مجھے یقین تھا کہ مصطفیٰ کا خیال ضرور گیا ہوگا۔
جب آپ لوگ چلے گئے تو میں نے اسے کھری کھری سنائی، ایسا لتاڑا کہ یاد ہی کرے گی۔ ممی اور بھی موجود تھی۔ اس طرح کا رویہ نہیں چلے گا، وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے۔ میں فون ہاتھ میں لیے اس طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی جیسے مجھ میں جان ہی نہ ہو۔ مصطفیٰ سے دو بدو ہوئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پورے واقعے کی صداقت سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ یہ سب منو کی ضرورت سے زیادہ کا کمال ہے، بالکل فضول بات ہے یہ۔ میں کبھی عدیلہ کو کہیں لے کر نہیں گیا۔ اس کی تردید کے بعد تفشیش کی گنجائش نہ رہی۔ میں پوری طرح قائل تو خیر کیا ہوتی، مکمل بے بسی کے عالم میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اب مصطفیٰ نے ان لوگوں سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے شروع کیے جو اس کے لیے مخبری کرتے تھے۔ اس نے میرے ذہن میں منو کے بارے میں چھوٹے وسوسے داخل کر دیے۔ نتیجہ تن میرے اور منو کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ایک بار پھر وہ ان رشتہ داروں سے میرا رشتہ منقطع کرنے میں مصروف تھا جہاں میں مشکل وقت میں لنگر انداز ہو سکتی تھی۔ دشمن کو پہلے سب سے الگ تھلگ کر دو اور پھر اسے کچل ڈالو۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کون سی بات پر یا کس پر یقین کروں۔ کیا منو یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہی تھی کہ وہ مصطفیٰ سے چڑھتی تھی؟ کیا وہ مصطفیٰ کے عدیلہ کی طرف کھلم کھلا جھکاؤ کی وجہ سے دکھی تھی؟ کیا میری ہر بہن مصطفیٰ کے دل میں گر کر کے سب سے چہیتی سالی بننا چاہتی تھی؟ منو کے مقاصد کے بارے میں شکوک کی موج در موج یلغار نے مجھے ہلا ڈالا۔ یہ کوئی معمولی سا الزام نہ تھا اور اس کے باوجود درست بھی نامعلوم ہوتا تھا۔ جن باتوں کے سچ ہونے کا مجھے علم تھا میں ان پر بھی یقین نہ کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح امی نے بدحواس ہو کر مجھے فون کیا۔ عدیلہ گھر سے بھاگ گئی تھی، کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ اس روز لور پول روانہ ہونے والا تھا۔ امی نے مدد کے لیے اس سے رجوع کیا، اس کے سوا وہ کسی پر بھروسہ نہ کر سکتی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی کہ بات بڑھتے بڑھتے کہیں سکینڈل کی شکل اختیار نہ کرے، اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کی نامعقول حرکت پر پردہ ڈال کر رہیں گی۔ انہوں سے مجھ سے کہا کہ میں مصطفیٰ سے کہوں کہ وہ عدیلہ کو ڈھونڈنے میں ہاتھ بٹائے۔ امی کہنے لگی یہ سب منو کا کیا درا ہے۔ عدیلہ پر ہر طرح کے خوفناک الزام عائد کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اسے بہت صدمہ پہنچا۔ منو دیوانی ہے۔ اس نے اشارتاً کہا کہ مصطفیٰ اور عدیلہ کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے۔ عدیلہ محسوس کرتی ہے کہ ہم سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ اسے لور پول کا سفر منسوخ کر کے عدیلہ کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ وہ رضامند ہو گیا۔ کہنے لگا کسی نہ کسی طرح اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ گھر سے نکل پڑا۔ خدا کا شکر ہے کہ والد صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے امی کے گھر کی راہ لی تاکہ وقتی طور پر وہاں کا بندوبست سنبھالوں اور معاملات پر نظر رکھوں۔ پوری صبح گویا کانٹوں پر لوٹتے گزری۔ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ امی کو ڈر تھا اب کوئی بدترین خبر ہی آئے گی، لیکن وہ ظاہری طور پر پرسکون رہ کر اپنے ہیجان اور بکھلاہٹ کو چھپانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ منو فرار ہونے والی بہن کا کھوج لگانے کے لیے اس کی تمام سہیلیوں کو فون کرنے میں مصروف تھی۔ امی جو اب خاصی بے اوسان دکھائی دے رہی تھی ادھر سے ادھر ٹہلتی رہیں۔ اس گھریلو بحران کے دوران وقفے وقفے سے کافی کا دور چلتا رہا۔ مصطفیٰ نے سپہر کے وقت فون کیا۔ امی کا ضبط فون سنتے ہی جواب دے گیا۔ انہوں نے مصطفیٰ سے گڑ گڑا کر کہا تلاش جاری رکھے، یہ ان کے خاندان کے عزت کا سوال ہے۔ خاندان میری شادی کا صدمہ جھیل کر ابھی ابھی سنبھلا تھا کہ یہ نئی آفت ٹوٹ پڑی۔ مصطفیٰ نے بہت ڈارس بندائی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ گھر آ رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک پلان ہے۔ اس نے واپس آ کر اپنے منصوبے سے پردہ اٹھایا۔ کہنے لگا کہ وہ امی کے فون اور ہمارے فون پر ٹیپ لگا دے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر عدیلہ ہم سے رابطہ کرے گی۔ اس کے فون کرتے ہی ہم اس کا کھوج لگا لیں گے۔ میں نے متعلقہ انتظامیہ سے بات کر لی ہے، وہ عدیلہ کی تلاش میں ہماری مدد کرنے پر رضامند ہیں۔ جاتے وقت وہ مجھ سے کہہ گیا کہ میں گھر جا کر فون کے پاس بیٹھی رہوں۔ ہم روانہ ہوئے۔ جب ہم گھر جا رہے تھے تو راہ میں رک کر اس نے ایک آف لائسنس خریدو اور ساتھ لے جاؤ دکان سے 2 بوتلیں وائن کی خریدی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی بے تکی معلوم ہوئی۔
میں نے کہا اس وقت تمہیں وائن کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ سب کچھ تو چوپٹ ہوا پڑا ہے، تمہیں وائن کی چسکیاں لگانے کی فرصت کب ملے گی؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ اس طرح بات کی کہ اس کے پاس وائن کا سٹاک ختم ہو گیا ہے اور اس کا ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا۔ یہ بے سروپا جواب تھا جو دل کو نہیں لگا۔ اس کا طرز عمل فریب سے خالی نہ تھا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہی جانے والا تھا، اس لیے فاش غلطیاں سرزد ہو رہی تھیں۔ مجھے گھر اتار کر وہ چلا گیا۔ ہمارے فون بجتے رہے، عدیلہ کا کوئی فون نہ آیا تھا۔ بس دونوں گھر فون کے ذریعے آپس میں مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ ابھی نہ ادھر کچھ پتہ چلا تھا نہ ادھر۔ مصطفیٰ بھی غائب تھا۔ کوئی 10 بجے رات عدیلہ نے فون کیا۔ آواز سے لگتا تھا جیسے وہ بہت پسمردہ اور دکھی ہو۔ وہ جو گھر ہے نا، میں وہاں ہرگز واپس نہیں جانے کی۔ وہاں سب کو مجھ سے نفرت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ میں مصطفیٰ بھائی پر ڈورے ڈال رہی ہوں۔ وہ تو میرے لیے بھائی جیسے ہیں۔ مجھ پر تو تمہیں بھی بھروسہ نہیں۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں بعد میں فون کروں گی۔ میں نے ٹک کی آواز سنی۔ میں انتظار کرتی رہی۔ 20 منٹ بعد مصطفیٰ کا فون آیا۔ کہنے لگا عدیلہ کی کال کا کھوج مل گیا ہے، اب وہ کار لے کر عدیلہ کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہنچ کر وہ مجھے دوبارہ فون کرے گا۔ میں نے امی کو مطلع کر دیا۔ 11 بجے رات عدیلہ نے دوبارہ فون کیا۔ میں نے ضد کی کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا ذرا تمیز سے کام لے۔ اگر اس چھوٹی سی ڈرامہ بازی کی خبر والد صاحب کو ہو گئی جو جاپان گئے ہوئے تھے تو وہ سخت ناراض ہوں گے۔ وہ نرم پڑ گئی۔ آ کے مجھ سے ہلٹن ہوٹل کی لابی میں مل لو۔ میں اس وقت پورے دنوں سے تھی۔ دائی عائشہ اور نصیبہ کو ساتھ لے میں لپک کر ہلٹن پہنچی۔ میں نے جو کفتان پہن رکھا تھا وہ زچہ گاؤن کا کام بھی دے رہا تھا۔ میں ہوٹل کی لابی میں داخل ہوئی۔ 2 منٹ بعد مصطفیٰ بھی وہاں آ گیا۔ میں نے اسے عدیلہ کے دوسرے فون کی خبر دے کر کہا تھا کہ وہ بھی ہلٹن پہنچ جائے۔ عدیلہ نے بڑے ٹھسے سے لابی میں قدم رنجہ فرمایا۔ لابی میں ایک اور مانوس چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ چہرہ میر مرتضیٰ بھٹو کے جگری یار نجیب اللہ کا تھا۔ وہ ہم سے دور ایسی جگہ موجود رہا جہاں روشنی کم اور سائے زیادہ تھے۔ عدیلہ اور مجھ میں سخت بحثہ بحثی ہوئی۔ میں اس کی پھپٹ بازیوں سے نہ صرف تھک چکی تھی بلکہ خاصی پریشان بھی تھی۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا اسے پکڑ لو اور گھسیٹ کر کار تک لے جاؤ۔ اگر یہ تمہاری بیٹی ہوتی تو تم اب تک اسے قتل کر چکے ہوتے۔ کسی میز کے گرد بیٹھ کر اس کی واپسی کے بارے میں مذاکرات نہ کرتے رہتے۔ مصطفیٰ نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ عدیلہ بضد تھی کہ وہ گھر نہیں جائے گی۔ مجھے ایک ایرانی لڑکے سے پیار ہو گیا ہے، میں اس کے پاس ہی رہوں گی، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنے میں مصطفیٰ بولا، سنو میں کہتا ہوں اسے دائی عائشہ کی نگرانی میں ایرانی لڑکے کے پاس کیوں نہ بھیج دیا جائے۔ اب میں مصطفیٰ کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ ناقابل یقین تجویز تھی، مصطفیٰ کے مزاج کے بالکل برعکس۔ میں نے بڑک اٹھی، اس طرح کی تو بات بھی تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ عدیلہ کو گھر جانا پڑے گا اور کوئی حل نہیں۔ عدیلہ اور بھی اکڑی جا رہی تھی۔ اس نے لابی میں میرا اور اپنا تماشا بنا لیا۔ میں نے اس تماشے میں مزید رنگ اس طرح بھرا کہ اسے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگی، لیکن میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتی۔ عدیلہ نے میری مزاحمت کرتے ہوئے بڑے زور سے ہاتھ پاؤں چلائے اور کفتان کا پیچھے سے گلا پھاڑ دیا۔ یہ سب کچھ پارک لین میں ہلٹن کی لابی میں ہو رہا تھا۔ مجھے زور آزمائی ترک کرنا پڑی۔ مصطفیٰ تقریباً ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشا دیکھتا رہا۔ ہم نے طے کیا اور عدیلہ نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی کہ ہم رات ہوٹل میں گزاریں گے تاکہ کسی فیصلے پر پہنچ سکے۔ میں نے عدیلہ کو رات بھر کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے ہوٹل کے ایکسچینج کے ذریعے امی سے بات کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ عدیلہ میرے ساتھ ہے اور ہم ہوٹل میں ہیں۔ عدیلہ دوڑ کر میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہ رہی تھی کہ میں امی کو ہمارا اتا پتہ تو نہیں بتا رہی۔ میں نے امی کو یہ بھی بتایا کہ ہم رات ہوٹل میں گزارنے کی سوچ رہے ہیں تاکہ بات چیت کے ذریعے عدیلہ کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کر سکے۔ مصطفیٰ کمرہ بک کرانے چلا گیا۔ ریسیپشن پر نجیب اللہ بھی اس سے آ ملا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل پر پہنچے۔ عدیلہ اور میں نصیبہ کے ساتھ بستر پر سوئے۔ مصطفیٰ اور دائی فرش پر لیٹ گئے۔ اگلے دن الصبح دیکھتی کیا ہوں کہ امی منو کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ وہ رات بھر سراغ رسانی میں مصروف رہی تھیں۔ انہوں نے ہر ہوٹل فون کیا اور وہاں کے سیکورٹی افسروں کے پاس ایک نابالغ مفرور لڑکی کے بارے میں شکایت درج کرائی۔ بالآخر انہیں پتہ چلا کہ یہ والا کمرہ پچھلی صبح سمینہ خان کے نام بک کرایا گیا تھا۔ جس مرد نے کمرہ بک کرایا تھا وہ کوئی مسٹر نجیب اللہ تھا۔
کمرہ پورے دن استعمال میں رہا تھا۔ کمرے میں لنچ اور چائے منگائی گئی تھی۔ امی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی مصطفیٰ باہر چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے دیکھا وہ بہت کھسیانہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے دل میں چور ہو۔ سارا معمہ حل ہو گیا۔ میرے حواس جاتے رہے، لیکن جو کچھ اب مجھ پر آئینہ ہو چکا تھا میں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مختلف تصویریں تیزی سے میرے ذہن سے گزریں، کس طرح انہوں نے صبح ساتھ گزاری ہوگی، وائن کی وہ بوتلیں، عدیلہ کا مجھے فون کرنا، جب اس نے فون کیا تو کیا مصطفیٰ اس کے پاس تھا، کیا وہ مل کر ہمارا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ کس طرح کا ذہن ہے جو اتنی لمبی چوڑی بوجھ بجول کا تانا بانا بن سکتا ہے۔ میں اسی بستر پر سوتی رہی تھی، انہی چادروں پر میرا جی متلانے لگا۔ ہم ہوٹل سے رخصت ہوئے۔ عدیلہ نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے اپنا فتنہ پردازی جاری رکھی، ضد کرنے لگی میں تو تہمینہ کے گھر جاؤں گی۔ جب امی نے سمجھا بجا کر اسے میرے ساتھ جانے سے باز رکھنا چاہا تو وہ ہم دونوں میں پھوٹ ڈالنے پر اتر آئی۔ میں تہمینہ کے پاس کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ اگر میں رات کو ربینہ کے پاس رک سکتی ہوں تو تہمینہ کے پاس بھی رات کو رہ سکتی ہوں۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، میں نے تہمینہ کے ہاں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے اور تہمینہ کو ایک دوسرے سے قریب ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ میری دوست بنی تھی اور امی کی دشمن۔ امی اب مخالفین کی صف میں شامل تھی، ایک طرف عدیلہ تھی اور میں دوسری طرف امی۔ امی نے کہا کہ میں عدیلہ کو ساتھ لے جاؤں۔ مصطفیٰ دن بھر مزے اڑانے کے بعد لور پول جا چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ عدیلہ سے بات کروں، لیکن اس نے خواب آور گولیاں کھا کر ایسی لمبی تانی کہ دن بھر سوئی رہی۔ مجھے اضطراب کے عالم میں نیند کہاں آتی۔ مصطفیٰ اسی شام لوٹ آیا۔ عدیلہ جاگ گئی۔ مصطفیٰ نے آ کر مجھ سے کہا کہ عدیلہ اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اس کی تھوڑی سی خبر لینی چاہیے، اسے کچھ تمیز سکھانی پڑے گی، اس لیے اگر تم تھوڑی دیر ہمیں تنہا چھوڑ دو تو ہم دو باتیں کر لیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میری موجودگی میں بات کیوں نہیں کر سکتی، آخر میری بہن ہے، اسے ڈر کس بات کا ہے؟ اسے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں، تم اس کے مسائل سے اپنی امی کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی سے بات کرے جس پر اسے اعتبار ہو، جو بڑی عمر کا ہو۔ میں نے حسب معمول ہتھیار ڈال دیے۔ عدیلہ اور مصطفیٰ کو ریاض و نیاز کے لیے میرے اپنے گھر میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ انہیں تخلیہ فراہم کرنے پر میں مجبور تھی۔ میں یہ ماننا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ میری سوچنے کی صلاحیت قریب ختم ہو چکی تھی۔ تمام تار مصطفیٰ ہلا رہا تھا۔ میں محسوس کرتی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر میرے تمام تار الجھا دیے ہیں تاکہ میں کسی بے مصرف کھٹ پتلی کی طرح لٹکتی رہوں۔ امی قرآن ہاتھ میں لیے غصے میں کھولتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے مصطفیٰ پر الزام لگایا کہ اس نے ان کی نابالغ لڑکی کو برباد کر دیا ہے۔ تم مکار اور خبیث آدمی ہو، تخریب تمہاری فطرت میں داخل ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتی ہوں کہ ہمارے خاندان کی عزت سے مت کھیلو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی کو فی الفور میرے پاس بھیج دو، میں اسے تمہارے گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ مصطفیٰ پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کے کردار کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا پتہ، میں نے اس خاندان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ منو نے بات کاٹ کر مصطفیٰ پر الزام لگانا شروع کیا کہ وہ ایک نابالغ لڑکی کا اخلاق بگاڑتا رہا ہے۔ منو نے نہایت بدتمیزی سے گفتگو کی۔ میں مصطفیٰ کی حمایت کرنے اٹھ کھڑی ہوئی، محض اس لیے کہ ایسا کرنا اب میری جبلت کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے منو سے کہا وہ میرے گھر سے نکل جائے، کیونکہ اسے میرے شوہر کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ امی عدیلہ کو گھسیٹ کر کار تک لے گئیں اور وہ تینوں رخصت ہوئیں۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد صرف فریب کا جال نظر آ رہا تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو بٹھا کر بات کی، اس کی منت سماجت کی کہ میرے شبہات دور کر دے۔ میں نے اس سے کہا میں اس کا دفاع صرف اسی صورت میں کر سکتی ہوں کہ مجھے حقائق کا علم ہو۔ اس اثنا میں مصطفیٰ ایک نیا سکرپٹ تیار کر چکا تھا۔ اس گھریلو داستان میں جو ابھی جاری تھی ایک نیا پیچ ڈالا گیا۔ منو ٹھیک کہتی تھی، اس دن میں نے عدیلہ کو اسکول سے پک کیا تھا۔ منو نے ضرور ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ میں کسی کو بتانا نہ چاہتا تھا میں کس لیے عدیلہ کے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے منو کی بات جٹلا دی۔ عدیلہ کو حمل ٹھہر گیا تھا اسی ایرانی لڑکے سے۔ میں حمل ضائع کرانے کے لیے اسے ایک کلینک لے گیا تھا۔ میں تمہارے خاندان کی عزت کا تحفظ کر رہا تھا، اس کے بدلے مجھے نابالغ لڑکی پھنسانے والے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب دنیا ہے جہاں نیکی کرنے کی بھی سزا ملتی ہے۔ اپنے میاں کی بے گناہی کے اس تازہ ثبوت سے لیس ہو کر میں امی کے پاس پہنچی۔
جو کچھ مصطفیٰ نے کہا تھا ان کے گوش گزار کیا۔ امی کو اس کہانی پر یقین نہ آیا، انہوں نے ثبوت طلب کیے، کہنے لگی انہیں اسقاط پر خرچ ہونے والی رقم کی رسید لا کر دکھائی جائے۔ ایسی کوئی رسید مصطفیٰ کے پاس نہ تھی۔ امی نے جاننا چاہا کہ حمل کہاں ضائع کرایا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا ہی نہ تھا۔ اس کی کہانی میں پھر جول پڑنے لگے۔ وہ اپنی بے گناہی پر ضرورت سے زیادہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت تک مجرم تھا جب تک اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دے۔ بار ثبوت اس کے ذمے تھا۔ اس کا دفاع بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ ان صبر آزما حالات میں میری بیٹی نشا پیدا ہوئی۔ ایک بار پھر میں بالکل اکیلی تھی اور عین اس وقت اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی جب مجھے ان کے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ مصطفیٰ میرے پاس تھا۔ بچہ جننے کی دردیں اپنی جگہ، احساس جرم کی ٹیسوں نے بھی میرے اعصاب کا ناس مار دیا۔ میں نے خودکشی کی جو کوشش کی تھی وہ میرے ذہن پر سوار تھی۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ میرا بچہ نارمل نہ ہوگا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میری خود غرضی کو معاف فرما دے۔ وضع حمل کے دوران اس امکان نے پورے وقت مجھے عذاب میں مبتلا رکھا کہ میں غیر نارمل بچے کو جنم دے سکتی ہوں۔ پیدائش کے ذرا دیر بعد مجھے وہیل چیئر میں اپنی بچی کے پاس لے جایا گیا۔ میرا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بچی پر نظر پڑتے ہی میری تمام پریشانیاں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس پر مجھے پیار آیا۔ میں نے گلے سے لاکٹ اتارا جس پر اللہ کا نام درج تھا اور بچی کے گلے میں ڈال دیا تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ والد صاحب نے ایک لٹکن بجوایا جس پر دعا لکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے یا میری بچی کو دیکھنے نہیں آئے۔ ان کی ادا میرے دل کو لگی۔ ان کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ بچی کے پیدا ہونے کے 2 گھنٹے بعد مصطفیٰ کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بشرے پر طیش اور تناؤ کا اثار تھے۔ اس کا یہ موڈ ایسا تھا جس سے مجھے خاصا خوف آتا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ تم نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ میں یہاں ہسپتال میں بالکل اکیلی پڑی ہوں۔ تم نے ساز باز اور توڑ جوڑ سے کام لے کر آفت برپا کی ہے۔ تم کسی ایسی بوڑھی کمینی گموار عورت کی طرح ہو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر اور خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا کر اپنا الو سیدھا کرتی ہے۔ تم نے مجھے میرے خاندان سے جدا کر دیا ہے۔ میری 3 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے، والدین ہیں۔ وہ سب کہاں ہیں؟ آج وہ میرے پاس کیوں نہیں؟ اس بارے میں سوچو تو صحیح۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوچو۔ مصطفیٰ نے جوں میرا طویل گلا شکوہ سنا اس کی قہرناکی بڑھتی گئی۔ اس نے اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے جس کی بچی کو میں نے 2 گھنٹے پہلے جنم دیا تھا مجھے گھسیٹ کر دوبارہ پہلی سی اذیت میں لا ڈالا۔ اس اذیت میں جس طرح میں تھوڑی سی کمی وقع ہو چلی تھی، مجھے مار پیٹ اور نیلو نیل کر کے وہ اپنے بیٹے بلال کو لینے ہوائی اڈے چلا گیا۔ وہاں لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ عدیلہ اور بلال بالکل ہم عمر تھے۔ یہ سوچتے ہی میرے جی اوپر تلے ہونے لگا۔ میں اسپتال میں مقیم رہی، شفا یاب ہوتی اور سوچتی رہی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، مصطفیٰ کے بے وجہ اضطراب سے خود کو الگ تھلگ کر لیا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے سے ذرا پہلے مصطفیٰ نے مجھے ایک بہت قیمتی سفید کشمیرہ کوٹ خرید کر دیا۔ بچی کو لیے اسپتال سے رخصت ہوتے وقت میں یہی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ میری زندگی کو تہہ بالا تو کر ہی چکا تھا، اب یہ کوٹ دے کر گویا میرے آنسو پونچھے گئے تھے۔ ہم ارکلی لین میں ایک چھوٹے سے کاٹیج میں اٹھائے جو میرے والدین کے گھر کے بہت قریب تھا، لیکن فاصلہ تو اضافی شے ہے۔ بہت پاس ہو کر بھی آدمی دور ہو سکتا ہے اور بہت دور ہو کر بھی پاس۔ میرے والدین ہم سے کھچے کھچے رہے، ہم ایک بار بھی ملنے نہ آئے۔ 3 مہینے بعد میری سالگرہ پر والد صاحب نے مجھے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد گھر والوں کے ساتھ میرا یہ پہلا رابطہ تھا۔ وہ دوبارہ ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اس سہارے کی ضرورت تھی۔ والد صاحب نے پوچھا کہ مجھے سالگرہ کے تحفے میں کیا چاہیے؟ آپ سے ملنا، میں نے بلک کر کہا۔ آج رات آ جاؤ، انہوں نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا، وہ بڑی خوشی سے والدین کے پاس چلنے کو تیار ہو گیا۔ ہم وہاں پہنچے۔ جب ہم سیڑھیاں چڑھ کر مکان کے بالائی حصے کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں عدیلہ ملی جو نیچے جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ اس بات کا اشارہ ہو کہ میرا عروج اور اس کا زوال شروع ہے۔ مصطفیٰ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے اوپر چلا آیا۔ یوں میرے خاندانی زندگی دوبارہ شروع ہوئی۔ پہلے پہل تعلقات ذرا اٹک کر رفتہ رفتہ ان میں زیادہ ترتیب آ گئی۔ مصطفیٰ کو ہر وقت میری پڑی رہتی اس ختم نہ ہونے والے خبط نے عجیب مسخ شدہ صورتیں اختیار کر لیں۔ اپنے والدین سے میرے تعلقات کے بارے میں اس کا حاسدانہ رویہ بالکل واضح تھا۔
وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ لینے دیتا۔ جب بھی مجھے ان کے ساتھ ہنستے یا مذاق کرتے دیکھتا اس کا مزاج برہم ہو جاتا۔ پھر وہ ایسی بحث کے لیے جو مار پیٹ پر ختم ہو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا۔ میری قوت ارادی کو پاش پاش کرنے کے لیے اس نے ایک حیرت انگیز طریقہ وضع کیا تھا۔ وہ مجھ سے اس طرح بات کرتا جیسے میں کوئی ملزم ہوں اور کٹہرے میں کھڑی ہوں۔ مجھ سے ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی جاتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتی۔ الزامات کا یہ پیچ در پیچ سلسلہ مجھے تھکا دیتا۔ ہم رات کو یوں ہی اپنے کمرے میں قدم رکھتے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا اور اس وقت تک جاری رہتا جب تک دن کی روشنی پردوں سے چھن چھن کر اندر نہ آنے لگتی۔ وقتاً فوقتاً وہ مجھے کوئی نکتہ سمجھانے کے لیے گونسوں اور جوتوں سے کام لیتا۔ وہ خود میرے ہی کہے ہوئے لفظوں کو چن چن کر میرے منہ پر دے مارتا، یہاں تک کہ آخر کار میری باتوں میں کسی قسم کا منطقی ربط نہ رہتا۔ میں گڑ گڑا کر کہتی کہ بس کرو، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی۔ میں صرف اتنا چاہتی کہ یہ اذیت ختم ہو۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی جیت قریب ہے وہ اور جاری رکھتا، کیا تمہیں سچ مچ افسوس ہے؟ ہاں۔ کیا تمہیں سچے دل سے افسوس ہے؟ ہاں۔ ہاں، تمہارا لہجہ درست نہیں، معلوم نہیں ہو رہا کہ تمہیں افسوس ہے۔ مصطفیٰ، میں تھک چکی ہوں، یقین کرو مجھے افسوس ہے، لیکن در حقیقت میں کچھ بھی محسوس نہ کر رہی کہ تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہاں محسوس کر رہی ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے تم اپنے موقف کی وضاحت کر رہی تھی، اپنی صفائی پیش کرنے میں مصروف تھی کہ تم اپنے کیے کا جواز پیش کر سکتی ہو۔ اب بھی تمہارا یہی خیال ہے؟ میرا خیال تھا، تم سمجھتی تھی نہیں، تم نے ثابت کر دیا کہ میں غلطی پر تھی۔ کیا تم میرے دلائل کی پوری طرح قائل ہو چکی ہو؟ ہاں مصطفیٰ، تو اس سے پہلے تم اس کے برعکس کیوں سوچتی رہی؟ یہ گستاخی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے سوا تمہاری کوئی زندگی نہیں۔ صرف اس جرح سے جان بچانے کے لیے میں اس کوشش میں لگی رہتی کہ اس کے کیے کو جھٹلانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسے معلوم تھا کہ میں آزاد رہنا، اپنی مرضی پر چلنا چاہتی ہوں۔ لگتا تھا کہ اسے میرے ساتھ 2 ہاتھ کرنے میں لطف آتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ ہمارے تعلقات صرف انہی بحث مباحثوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کو مجھ سے جو بھی کہنا ہوتا انہی لڑائی جھگڑوں کی زبانی کہتا۔ ان زبانی جڑپوں کی مدد سے جو راتوں کا معمول بن چکی تھی، میری آزادی کو لگام دی جا رہی تھی۔ ان کے ذریعے مجھے اپنے قریبی ماحول سے الگ تھلگ کر دینا بھی مقصود تھا۔ میں ریگے رواں پر عمارت کھڑی کرنے میں مصروف تھی۔ اپنے تعلقات کو لپا پوتی کر کے چھپانے کی تمام تر ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی۔ میں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی جو مستقل جھوٹ تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں اپنی تذلیل کا عالم میں چرچا کروں گی تو رسوائی میری ہوگی۔ میں سمجھتی تھی کہ مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ اس کے کہنے پر میری طرف انگلیاں اٹھانے لگیں گے، میں مجرم قرار پاؤں گی اور اس کے دامن پر چھینٹ تک نہ پڑے گی۔ جس معاشرے میں مردوں کو غلبہ حاصل ہو اس پر صرف اس لیے آنچ نہیں آتی کہ مرد کھل کر مرد کا ساتھ دیتے ہیں، عورت ہر طرف سے زد میں ہوتی ہے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی کوئی خرابی واقع ہو، مرد حقائق کو توڑ مروڑ کر ہمیشہ ایسا رنگ دے سکتا ہے کہ بدنامی صرف بیوی کے حصے میں آتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ ان ہندسوں کی ترتیب کسی پر ظاہر نہ کروں گی جن کی مدد سے میرے ذہن کی آہنی تجوری کھل سکتی ہو۔ اب میری 2 بچیاں میری دنیا تھی، مجھے ان کے باپ سے بچانا پڑتا۔ مصطفیٰ ان سے پیار بھی کرتا، ان کے ساتھ کھیلتا بھی، لیکن صرف ایک حد تک۔ جو ہی ان کی توجہ پٹ جاتی یا وہ اس کے لاڈ پیار کا جواب پیار سے دینا چھوڑ دیتی تو اس پر اضطراب طاری ہونے لگتا۔ ان کے رونے دھونے کی وہ تاب نہ لا سکتا تھا۔ میں نے بچیوں کی اس طرح تربیت کی کہ وہ رونے سے باز رہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے سمندر کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں پہلے سے اندازہ لگا لیتی کہ ان کے لیے کب کیا کرنا ہوگا۔ میں 24 گھنٹے چوکس رہتی اور ان کی طفلانہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمہ مستعد۔ اس دوڑ کی طرح جیسے کسی ماراتھن دوڑ میں جھونک دیا گیا ہو۔ دن ڈوبنے تک میں تھک کر نڈھال ہو چکی ہوتی۔ اسے بچیوں کی ضرورت تھی تو صرف اس لیے کہ ان سے اپنی پدرانہ جبلتوں کو سہارا دے سکے۔ ایک بار وہ غسل خانے میں تھا،
نصیب اس کے پاس تھی۔ شیو کرتے وقت اس نے 1.5 سال کی بچی کو ببل بات میں بٹھا دیا۔ بچی چھپا چھپ کرتی رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد پانی اس کے لیے عجوبہ نہ رہا اور بلبلے بھی اس کا دل موہ لینے میں ناکام ہو گئے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں دوڑی دوڑی گئی تاکہ اسے غسل خانے سے لے آؤں۔ بہتر ہے اسے باہر لے جاؤ، تھک گئی ہے۔ نہیں، وہ ریزر ہاتھ میں لیے بولا، اسے یہی رہنے دو، لیکن وہ تھک گئی ہے، تم اسے باہر نہیں لے جا سکتی۔ میں اسے ببل بات میں رہنے کا حکم دے چکا ہوں۔ حکم دے چکے؟ لیکن مصطفیٰ وہ تو صرف 1.5 برس کی ہے، پھر کیا ہوا؟ جب تک میں کوئی اور فیصلہ نہ کروں اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ جہاں بٹھا ہے وہیں تمیز سے بیٹھی رہے۔ نصیبہ نے اس بے رحمانہ فرمان کا بڑا برا مانا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں وہاں سراسیمہ کھڑی تھی، میرا کچھ بس نہ چل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ کو کتنا غصہ آ رہا ہے، اس کی بیٹی کی یہ مجال کہ حکم نہ مانے۔ میں نے بچی کو تسلی دینے کی حتی الامکان کوشش کی، جو گلے کا پورا زور لگا کر اپنا اندیہ ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے پانی کے چھپکوں سے اس کا دل بہلانا چاہا، لیکن بچی وہی کرتی رہی جو اس کی سمجھ میں آیا۔ مصطفیٰ دھمکی برے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے روتی داڑتی بچی کو پکڑ کر اس کا سر پانی میں ڈبو دیا۔ ننھے ننھے بلبلے اٹھ کر اوپر آنے لگے۔ اس نے بچی کا سر اسی طرح ڈبوئے رکھا۔ معلوم ہو رہا تھا وہ اسے مزہ چکھانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ میں نے منت کی کہ نصیبہ کو چھوڑ دو۔ مصطفیٰ نے میری ایک نہ سنی اور بچی کا سر اتنی دیر تک ڈبوئے رکھا کہ مجھے لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ پھر جب اس نے محسوس کیا کہ بچی کی سخت جواب دینے کو ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ میں نے جھٹ پٹ اسے ببل بات سے نکالا۔ وہ کھانسنے اور پانی ابکنے لگی۔ اس کی آنکھیں ڈر کے مارے باہر نکلی پڑی رہی تھی۔ میری بچی کو ایک روح فرسا تجربے سے گزرنا پڑا تھا، مگر اس کی جان بچ گئی تھی۔ مصطفیٰ کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اس قدر موڈی معلوم ہو رہا تھا، میں دوڑ کر باہر چلی گئی۔ نصیبہ کو پانی سے ہول آنے لگا، اسے نہلانا عذاب ہو گیا۔ اس کے ننھے ننھے ذہن میں غسل خانہ عقوبت خانے کا روپ دھار چکا تھا۔ جب نہانے کا وقت آتا تو وہ خوفزدہ ہو کر بے اختیار چیخیں مارنے لگتی۔ ڈوب جانے کے اس خوف پر قابو پانے میں اسے خاصا عرصہ لگا۔ اس سانحے کے بعد میں بچیوں کو مصطفیٰ کے ساتھ اکیلے باہر بھیجتے ہوئے ڈرنے لگی۔ پارک میں تھوڑی دیر کی یہ چہل قدمیاں اچانک جہنم کی سیر میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی۔ اس کی شخصیت کبھی فرشتہ صفت نظر آتی تھی، کبھی ابلیس۔ اس وجہ سے اس کے شخصیت کے اس رقم کا اس نے ایک ہی اور مصرف نکالا۔ اس سے مجھ پر غلبہ حاصل کرنے کا کام لیا گیا۔ وہ مجھے نرگے میں لیے رہتا۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ اور ویل کے ناول 1984 کا بڑا بھائی معلوم ہونے لگا۔ دور رہ کر بھی مجھ پر نظر جمائے رکھتا۔ جب کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے تو اس کا رویہ اوٹ پٹانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے اپنے فطری رویہ بناوٹی اور اکھڑا اکھڑا معلوم ہونے لگتا ہے۔ مصطفیٰ مجھے تلملاتے کسمساتے دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا۔ اسے امریکہ جانا پڑا۔ وہ منہ اندھیر مجھے فون کرتا اور اس بات کو بالکل بلا دیتا کہ امریکہ اور انگلینڈ کے وقت میں کتنا فرق ہے۔ اگر میں نیند کے خمار میں کھوئی ہوتی تو وہ جنجلانے لگتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے فون کے انتظار میں جاگتی رہا کروں۔ تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، لہجہ تو نندا سا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ لیجئے، مصطفیٰ کو برتری حاصل۔ اس نے ہزاروں میل دور سے مجھے لتاڑنا شروع کر دیا۔ مجھ سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ موجود نہ بھی ہو تو بھی ایسے کام کرتی رہوں جن سے اس کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہو۔ فرض کر لیا گیا تھا کہ میں اس کی کمی محسوس کروں گی۔ اس کے بیرونی ملکوں کے مختصر دورے میرے لیے کبھی سستانے کے مواقع ثابت نہ ہوتے۔ میں ہر وقت حاضر خدمت رہتی اور خوفزدہ بھی کہ کہیں کسی بات پر وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب وہ امریکہ گیا ہوا تھا تو ایک روز میں اور عدیلہ اور زرمینہ دکانوں کا چکر لگانے اور چند ایک چیزیں خریدنے برنٹ کراس گئے۔ میں بحر اوکیانوس کے اس پار سے گھر سے باہر جانے کی اجازت حاصل کر چکی تھی۔ ہم نے خوب مزے کیے۔ جب میں نے چند ایک رسالے خریدے تو بہنوں سے کہا کہ مصطفیٰ کو رسالوں کا نام بتائیں۔ یہ واحد مطالعاتی مواد تھا جس پر میرے لیے توجہ مرکوز کرنا آسان تھا، اور مصطفیٰ کی رائے میں یہ وقت اور روپے دونوں کا ضیاع تھا۔ ہم اسکول کی ایسی کم سن طلبات کی طرح گھر لوٹے جو مل جل کر کوئی مفسدانہ راز دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔
اگلے دن مصطفیٰ کا فون آیا، وہ خاصا ناراض معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے تفصیل سے بتایا جائے کہ ہم کیا کرتے رہے تھے۔ زیادہ برمحل یہ سوال تھا کہ ہم نے خریدا کیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا۔ تم نے اور کیا خریدا؟ اس کے لہجے میں وہ انداز تھا جو کسی پر فوقیت حاصل کر لینے کا غماز ہوتا۔ کچھ نہیں، میں جھوٹ بولی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم نے اور کیا خریدا، مجھے جواب دو، سچ مچ اور کیا خریدا؟ میں کچھ نہیں، میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ میں جان گئی کہ اسے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ اور بھی خریدا تھا، مجھے معلوم ہے تم نے جو خریدا تھا۔ یہ سن کر میں سہم گئی۔ پھر اس نے خباثت امیز لہجے میں کہا، مجھے ہمیشہ پتہ چل جائے گا۔ تم نے حکم عدولی کی ہے، تم نے چند رسالے خریدے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ خریدے ہیں نا؟ چلو اب بک بھی دو، خریدے ہیں نا؟ مجھے اعتراف کرتے ہی بنی اس نے مجھے گالیاں دیں، میرے چھکے چھوٹ گئے۔ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، اسے ہمیشہ پتہ چل جایا کرے گا۔ بیشتر اوقات میں اس کی تابڑ توڑ جرا کے دباؤ کی تاب نہ لا سکوں گی۔ وہ اپنی ہی مستغیث تھا، آپ ہی استغاثے کا وکیل، آپ ہی منصف، آپ ہی جیوری۔ بہرحال اس معاملے کی حد تک مجھے یقین تھا کہ اس کے پاس میرے جرم کی ایک چشمدید گواہ بھی موجود تھی، عدیلہ۔ ہم خاصے لوگوں کو کھانے پر گھر بلانے لگے۔ پرانے ساتھی اور پاکستان سے آنے والے دوست ہمارے ہاں آ نکلتے۔ رفیع رضا اور ان کی بیگم روز میری باقاعدگی سے ہم سے ملنے آتی۔ انہیں احساس تھا میں کس مشکل میں گرفتار ہوں۔ ہماری ملاقات اینڈریو نائٹ اور صبیحہ سے بھی ہوئی، اور یہ ملاقات رفتہ رفتہ گہرے مراسم میں تبدیل ہو گئی۔ اینڈریو دا اکانومسٹ کے مدیر تھے اور ان کی بیگم صبیحہ کا تعلق پاکستان سے تھا۔ مصطفیٰ کو کھانا پکانے سے بڑا لگاؤ تھا، وہ طباخ اعظم تھا، اور میری اور دائی کی حیثیت ٹکے ٹکے کی نوکرانیوں کی سی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارے کام ہم انجام دیں، جن میں ہاتھ خراب ہوتے ہوں یا جان کھپانی پڑتی ہو۔ دائی چیزوں کو تراشنے، چھیلنے اور کاٹنے میں لگی رہتی۔ طباخ اعظم ایک سے ایک مہیر الوقول کھانا تیار کرنے میں مست رہتا۔ برتن دھونا، کوڑا کرکٹ ہٹانا اور صفائی کرنا ہمیشہ میرے ذمہ ہوتا۔ اس دوران میں تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا۔ کام میں معمولی سا بگاڑ بھی مصطفیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ اگر کھانے کی ترکیب کا کوئی جز موجود نہ ہوتا یا ہم دونوں میں سے کوئی اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دینے میں ناکام ہو جاتا تو وہ آپے سے باہر ہونے لگتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ضرورت کی تمام چیزوں کا گھر میں ڈھیر لگا رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا معافی ضمیر از خود سمجھ جایا کروں اور اسی مناسبت سے اس کے احکام بجا لانے کے لیے خود کو تیار رکھوں۔ اگر ہم اس کے معیار پر پورے نہ اترتے تو باورچی خانہ دلائی کیمپ بن جاتا۔ کھانا تیار کرنے کے ان مواقع پر بڑے بڑے چاقوؤں کے آس پاس پڑے ہونے سے ماحول میں دہشت کچھ اور بھی زیادہ پھیل جاتی۔ ہمارا خون خشک ہوتا رہتا۔ بیچاری دائی عائشہ کی ٹھکائی بھی ہوتی۔ وہ نوکرانی ہی تو تھی۔ اس کے ساتھ مصطفیٰ کا تشدد امیز برتاؤ شدت اور تواتر کے اعتبار سے میری اور اس کی گلخپ سے مختلف تھا۔ یاکا اور باندی کا رشتہ تھا۔ دائی عائشہ کو بے دردی سے مارتے پیٹتے ہوئے اسے اپنی حرکت کا کوئی جواز پیش نہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکتی تھی۔ پیدائشی باندی جو ٹھہری، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ مجھے کس طرح آہستہ آہستہ ایک بے زبان اور فرما بردار غلام میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں یہ آس لگائے رکھتی کہ مجھ میں اتنی اخلاقی گراوٹ کبھی نہ آئے کہ میری اور دائی عائشہ کی سطح میں کوئی فرق نہ رہے۔ میں آزاد پیدا ہوئی تھی، مصطفیٰ مجھے زنجیریں پہنانے پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اپنے ستیلے بیٹے بلال کو ہیمپسٹیڈ کے ایک ٹیوٹوریل اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں مصر تھی کہ اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک قریبی حلیف چودھری حنیف ہمارے ہاں مقیم تھے۔ انہوں نے لانگ روم میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ ان کا سامان پورے کمرے میں بکھرا پڑا تھا۔ جب ہم کسی کی دعوت کرتے تو چودھری صاحب کو بے ٹھکانہ ہونا پڑتا۔ میں اسی عارضی بیڈ روم کو بار بار لیونگ روم میں بدلتی رہتی۔ مکان کی ظاہری وضع کو دیدہ زیب بنانا ضروری تھا۔ میڈیا کے لوگ، مقتدر سیاستداں اور پاکستان سے باہر مقیم پرانے دوست ہر وقت ہمارے ہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ہمیں دیواروں پر پینٹ کرانے کا مقدور تو تھا نہیں، اس لیے میں نے دیواروں کو دھونے پر اکتفا کیا۔ صرف اور پانی کے ایک بچارے کے بعد گھر کا حلیہ بہتر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ قیدی بالآخر اپنی یکسانیت کے مارے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا غصہ دھیما پڑ جاتا ہے،
آواز کند پڑنے لگتے ہیں، جوش و جذبے پر پہیہ پھرتا جاتا ہے۔ مجھ پر بھی اسی طرح کی علامات ایک ساتھ طاری تھی۔ قیدی کی طرح میں بھی آزادی کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ ہم دونوں جس آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے وہ بس آزادی کے خواب دیکھنے تک محدود تھی۔ میں ان بولے ہوئے مزوں کا خواب دیکھتی کہ میں فلم دیکھنے گئی ہوں اور پاپ کارن کا پیکٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ہرگز مان کر ہی نہ دیا کہ میرے خواب کبھی سچ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہر امکان کی راہ میں حقیقت سنگین دیوار بن کر کھڑی تھی۔ میں چوری چھپے یہ امید کرنے لگی کہ مصطفیٰ مر جائے گا۔ میری نجات کی واحد صورت یہی تھی۔ میں سہم گئی کہ وہ کسی نہ کسی طرح معلوم کرے گا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میں نے ان خطرناک خیالوں کو جٹ پٹ لپاٹ کر چھپا لیا۔ طلاق تو سرے سے ممکن ہی نہیں تھی۔ طلاق کی صورت میں بچیوں سے بچھڑ جاتی، اس کی دشمنی الگ مول لینی پڑتی۔ مجھ میں اس سے ٹکر لینے کا بوتا نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے والدین کی طرف سے مجھے کوئی سہارا نہ ملے گا۔ مصطفیٰ اس کا پکا بندوبست کر چکا تھا۔ میرے اور والدین کے تعلقات متضاد کفیتوں سے عبارت رہے۔ وہ ان کے خلاف میرے ذہن میں زہر گھولتا رہتا۔ وہ بڑا بد زبان تھا۔ کسی کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اس کے منہ سے زہر جھڑتا رہتا۔ اس کے پاس انتہائی گندی گالیوں کا ایسا ذخیرہ تھا جنہیں سن کر گشتیاں بھی شرما جائیں۔ وہ صرف زبان کے زور سے کسی شخص کے چتھڑے اڑا سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر میری بے عزتی کی جائے تو مجھے کتنا برا لگتا ہے، اور یہ کہ مجھے اپنی آن کتنی عزیز ہے۔ وہ ہمیشہ زبانی وار وہاں کرتا جہاں وار کرنا غیر شریفانہ فعل ہے۔ اس کی ایسی تمام باتیں جنسی اشاروں کنائیوں سے خالی نہ ہوتی۔ کسی کو بخشا نہ جاتا۔ مائیں، بہنیں، بائی، بچے، خالائیں، ممانیاں وغیرہ سب اس کی رسوا کن باتوں کا نشانہ بنتی۔ وہ کسی چیز کی تقدیس کا قائل نہ تھا، صرف مغلظات پر یقین رکھتا تھا۔ میں خود کو اپنے نجی دوزخ میں رہنے سہنے کا عادی بنا رہی تھی کہ عدیلہ نے دوبارہ سر اٹھایا۔ میرے کرب کا توازن بگڑ گیا۔ مصطفیٰ نچلی منزل میں ورزش کر رہا تھا۔ فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے بالائی منزل پر نصب ایکسٹینشن سے کان لگا دیے۔ عدیلہ بول رہی تھی، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ بولو، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ مصطفیٰ کی آواز مجھ تک پہنچی، اتنی زیادہ کہ تمہیں بھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، بت بنی ہوئی۔ جو شکوک تھے، جو بے یقینیاں تھیں، وہ سب آنن فانن ناپید ہو گئیں۔ میں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ فون ہمیشہ ہی ان کا بیری ثابت ہوگا۔ بعد میں، خاصی دیر بعد، میں نیچے آئی۔ مجھ پر اب تک سکتے کا عالم تھا۔ اب میرے ہاں اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کانوں سنی پر یقین لے آؤں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں گندگی میں لتھڑی ہوئی ہوں، برتی جا چکی ہوں۔ میں اب بھی اس سے دو بدو ہونے کے لیے خود کو تیار نہ پا رہی تھی۔ میں اب بھی کسی نہ کسی تنکے کا سہارا لیے ہوئے تھی۔ کس تنکے کا؟ میرے ذہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فون دوبارہ بجا۔ مصطفیٰ نے کسی سے بات کی۔ فون کرنے والے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے پاسپورٹ کا بندوبست کر دے گا۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دوبارہ فون بجا۔ دائی عائشہ نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی، چودھری حنیف صاحب ہیں، اور فون مصطفیٰ کو تھما دیا۔ میں اوپر چلی گئی، ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی۔ دل کو پتھر کر لیا۔ اس بار بھی عدیلہ بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں پاسپورٹ بنوا دوں گا، فکر مت کرو، یہ کام کروا کے رہوں گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ عدیلہ بضد تھی۔ جلدی سے بنوا دو، تمہارے بغیر جینا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ ابھی میں تمہارے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، صرف تمہارے ساتھ۔ میں اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کر پا رہی تھی۔ میرا جی متلانے لگا۔ اس سپہر ہم دونوں میرے والدین کے ہاں گئے۔ غصے اور دکھ کی وجہ سے میرے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر مصطفیٰ کو میری کیفیت کا احساس تھا تو اس سے نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے ایک گھریلو کانفرنس بلائی۔ امی اور عدیلہ کو لے کر میں امی کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا، مصطفیٰ نے مجھے عدیلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح یہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اسے دکھ کرتی ہے۔ وہ تنگ آ چکا ہے۔ عدیلہ میری شادی کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ میرے میاں سے پینگے بڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اس سے پہلو بچا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سب عدیلہ کا قصور ہے۔ یہ میری بہن ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھیں۔ یہ لڑکی شائستگی کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے۔ عدیلہ نے میری کہانی کو درست ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ غصے سے تلملا اٹھی، مجھ سے کہنے لگی، جو تہمت لگائی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا جائے۔ مصطفیٰ صاحب یہ سب کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ان سے بولو کہ یہاں آ کے میرے روبرو ان باتوں کا اقرار کریں۔
جب تک وہ نہ آئیں گے میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہیں کہوں گی۔ اس معاملے کا ان سے بھی تعلق ہے، آئیں اور سامنے آ کر مجھ سے بات کریں۔ اسے پورا یقین تھا کہ میرے پاس چال چلنے کے لیے پتے ہے ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے بس میں ہے۔ امی نے اسے اخلاقیات پر ایک لیکچر دیا اور کہا اپنی ان طفلانہ چہلوں سے باز آ جائے، اگر اس کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا عدیلہ، میں پہلے ہی بہت سے مسائل میں گری ہوئی ہوں، تم ہو کہ حالات کو اور بگاڑے جا رہی ہو۔ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم اپنی زندگی کے ایسے مرحلہ سے گزر رہے ہیں جو دشوار بھی ہے اور تذبذب آمیز بھی۔ ہم اکھڑے ہوئے لوگ ہیں، جلا وطنی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ تم ہماری زندگیوں کو عذاب بنانے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ ہمیں بے بس ہو گئی ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تم مصطفیٰ صاحب کو اندر کیوں نہیں بلا لیتی؟ ہاتھ کے ہاتھ پتہ چل جائے گا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ اس کا اعتماد دیدنی تھا، وہ سراپا یقین تھی۔ مجھے پسپا ہونا پڑا۔ جب ہم گھر لوٹے تو میں نے مصطفیٰ کو ٹیلی فون پر ہونے والی اس بات چیت کے بارے میں بتایا جو میرے سننے میں آئی تھی، اور یہ بھی کہ کس طرح میں نے اس پر حرف نہ آنے دیا تھا۔ وہ مجھے گورنے لگا۔ اس کے بعد اس پر سراسر جنون طاری ہو گیا۔ اسے اپنے حواس پر قابو نہ رہا، وہ دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی دونالی بندوق اٹھا کر اس کے کندھے سے مجھ پر مارنا شروع کر دیا۔ میں گر پڑی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پے در پے مجھ پر ضربیں لگائی، میرے سر میں زخم آ گیا۔ جب خون بہنے لگا تو اس نے ہاتھ روکا۔ غصے سے کانپتے ہوئے اس نے کہا ابھی اسی لمحے اپنی امی کو فون کرو، انہیں بتاؤ کہ تم پاگل ہو، انہیں بتاؤ کہ یہ ساری باتیں تم نے دل سے گڑھی ہیں، فون اٹھاؤ۔ وہ داڑا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ انہیں میری بات کا ہرگز یقین نہ آئے گا، میں اپنا بیان کیسے بدلوں؟ انہیں شبہ ہو جائے گا کہ وہ پھر مجھے مارنے لگا۔ کھڑی ہو جاؤ کتیا کہیں کی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی۔ اپنے کپڑے اتار، ایک تار بھی بدن پر نہ رہے، اتار کپڑے۔ میں کانپنے لگی۔ اس نے میری باں اس طرح مروڑی جیسے باں نہ ہو پیشکش ہو۔ وہ بیٹھا مجھے کپڑے اتارتے دیکھتا رہا۔ اب میں بالکل ننگ دڑنگ لیونگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے بڑی تذلیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دائی اور بلال کمرے کے باہر میری دونوں بچیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے میرا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک نظر ڈالی۔ وہ مجھے ننگا کر کے میرے بدن میں زبردستی داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ مجھ پر مکمل مایوسی کا عالم تھا۔ میں جس مقسمے میں گرفتار تھی اس کی وجہ سے میرا یہ احساس دو چند ہو گیا کہ میں باقی دنیا سے کٹ چکی ہوں۔ میں خود کو ڈھانپنا چاہتی تھی اس آدمی کے سامنے جس کی زبان شرم اور حیا کی فضیلت کا پرچار کرتے نہ تھکتی تھی۔ اب اس نے مجھے اپنا نجی تماشا بنا چھوڑا تھا۔ پلیز مصطفیٰ، مجھے کپڑے تو پہننے دو۔ فون اٹھاؤ، اپنی امی سے بات کرو، پھر ہم دیکھیں گے۔ میں کپڑے پہنے بغیر فون نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا، میرے پورے خاندان کو پن کر رکھ دیا۔ میرے حواس ارد گرد پھیلے ہوئے خلا میں گم ہو گئے۔ میں جدھر ہاتھ پھیلاتی کچھ ہاتھ نہ آتا۔ میں بڑی مشکل سے کھڑی تھی، میرے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ میرے ہاتھ اور باہیں مجھے ڈھانپنے کے لیے کافی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی مجھے کوئی سہارا مل جائے، کسی بھی چیز کا سہارا جسے تھام کر کھڑی رہوں۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھکنے کی کوشش کی، مصطفیٰ نے مجھے یہ بھی نہ کرنے دیا۔ میں اپنی جگہ سے ہلتی تو وہ چنگاڑ کر اچھل کھڑا ہوتا۔ میں اللہ کے حضور میں دعا کرتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ بالآخر میں ڈہ گئی۔ میں نے سوچنے کی کوشش بھی ترک کر دی۔ ٹھیک ہے، میں فون کیے دیتی ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ پہننے تو دو۔ میں نے اس حالت میں کپڑے پہننے کے میرا جسم و جان ابھی تک شرم کے احساس سے تپ رہا تھا۔ میں نے فون کیا، میری باتوں میں ربط نہ تھا۔ کچھ کا کچھ کہہ گئی۔ امی کو بتانا تو یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، لیکن کہہ یہ دیا کہ سب سچ تھا۔ در حقیقت اس وقت میرے لیے غلط صحیح کی تمیز مٹ چکی تھی۔ مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اسے بند کرنے کے بعد وہ مجھے اور بھی شد و مت سے پیٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ میں نے امی سے وہی کہہ دیا جو مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ مصطفیٰ من مانی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کی خوشی کا اوچھا پن چھپائے نہ چھپتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے تہمینہ دورانی کی آبرو خاک میں ملا دی ہے۔ اس کے چہرے سے خباثت عیاں تھی۔ مجھے اس کے خد و خال اب زیادہ واضح طور پر یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ اتنی مدت گزر چکی ہے۔
اس وقت تو وہ مجھے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا، محض ایسی شے تھا جس سے میں جانتی تھی مجھے ڈرنا چاہیے اور جس کا حکم کسی معقول وجہ کے بغیر بجا لانا پڑے گا۔ ماں جی، تہمینہ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں، وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اس نے اشارہ تن جتایا کہ میں بچپن میں گردن توڑ بخار میں مبتلا رہ چکی ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ میرے باغیانہ رویے کو امی بچپن کے اسی عارضے کا نتیجہ قرار دیتی ہیں، بیٹھے بٹائے فرض کر لیتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، خیالی واقعات کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، ہر کسی کے بارے میں واہیات قسم کی کہانیاں گڑھ لیتی ہے اور پھر خود ہی انہیں سچ سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے سب کی جان عذاب میں ہے، لیکن زیادہ تکلیف خود اسے پہنچتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ میں گم ہو کر اس طرح سسکیاں بھرنے اور رونے لگتی ہے کہ اسے تسلی دینا ممکن نہیں رہتا۔ میں بڑے تحمل سے اس کی یہ حرکات برداشت کرتا ہوں۔ آج اس نے جو کچھ کیا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے مجھے روزانہ کس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کو ملکہ غم بننے کا بڑا شوق ہے۔ برسوں بعد میں نے نواب پور کی عورتوں کے بارے میں پڑھا جنہیں بعض جاگیرداروں نے نواب پور کے شہر میں ننگا گھمایا تھا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے اقدار اور ظاہری امیج محض منافقانہ لبادہ تھی۔ یہ تھا وہ شخص جو ہمیشہ عرفہ و اعلیٰ الفاظ میں عورت کی حرمت کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اگر میں غسل خانے میں سے کسی ملازم کی بات کا جواب دے دیتی تو اسے پریشانی لاحق ہو جاتی تھی، جو مجھے یہ تعلیم دیتا رہتا تھا کہ میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ جس کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت اگر مردانہ محفل میں بیٹھے تو اس کا جسم اچھی طرح ڈھکا ہونا چاہیے اور اسے نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ یہ شخص رنگا سیار تھا۔ اس نے اپنی ہی بیوی کو، جو اس کی بچیوں کی ماں بھی تھی، بے ستر ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور اب مزے سے بیٹھا اس بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ میرا ذہنی توازن درست ہے یا بگڑ چکا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے دوستوں اور خاندان کی نظروں میں پذیر رافتہ بنانا میرے لیے انتہائی دشوار کام ثابت ہوا تھا۔ لوگ مصطفیٰ سے بہت بچ کے رہتے تھے۔ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ عورتوں کا بڑا رسیہ ہے اور اس معاملے میں اسے کسی قسم کا اخلاقی پس و پیش نہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کی عورت بازی کا ڈنڈورا وہاں پہلے ہو چکا ہوتا۔ میں نے اس کے حق میں کلمہ خیر کہہ کر اس کی شہرت کو بدلا۔ میری خواہش تھی کہ ہر کوئی اس پر اعتبار کرے، اس پر تکیہ کرے۔ میں نے پبلک ریلیشن کا بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن میں جھوٹ بولتی رہی تھی۔ ستم ظریفی یہ کہ خود مجھے معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ کی ہوس اگر ایک دفعہ بیدار ہو جائے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میرا اپنا گھر خود میری سگی بہنوں کے لیے محفوظ نہ تھا۔ عدیلہ کے فون آتے رہے۔ ایک بار بہت رات گئے اس نے فون کیا تو بالکل بکھلائی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ پریشان نظر آنے لگا۔ تمہاری بہن بالکل پاگل ہے، گھر سے دوبارہ بھاگ جانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ میری پارٹی کے ایک کارکن پر جس کا نام عظیم ہے عاشق ہو گئی ہے۔ اس کی ذہنی حالت درست نہیں۔ میری بات سمجھ نہ آتی تھی کہ کیا مانوں کیا نہ مانوں۔ اسی فکر میں الجھی رہی کہ یہ بات امی تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ اگلی صبح مصطفیٰ نے مجھے جانے تو دیا مگر تاکید کی کہ میں دائی عائشہ کو ساتھ لے جاؤں۔ میں جا کے عدیلہ سے دو بدو ہوئی۔ بظاہر وہ کوئی خاص فکر مند نظر نہ آئی۔ اس کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی محض جھوٹ موٹ کا ڈراوا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ دائی عائشہ نے زیر لب عدیلہ سے کچھ کہا۔ ہم واپس آ گئے۔ اگلی صبح ہمارے پاس اسپین سے فون کال آئی۔ امی بول رہی تھی، ان کا پارا چڑھا ہوا تھا اور وہ مصطفیٰ کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ غیظ و غضب کے اس اچانک اظہار پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ بات کیا ہے۔ عدیلہ نے فون سنبھالا اور نپیت اللہجے میں مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر سے عشق لڑاتی رہی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بات میں تمہیں سہیلی کے طور پر بتا رہی ہوں، بہن کی حیثیت سے نہیں۔ تہمینہ، مصطفیٰ کو تم سے نفرت ہے۔ کون ہے جسے تم سے نفرت نہیں؟ امی بھی تم سے نفرت کرتی ہیں۔ تم میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اس سے پہلے کہ مصطفیٰ صاحب مجھے باہر نکال کرتے میں خود انہیں چھوڑ دیتی۔ میں نے فون واپس چونگے پر دے مارا۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب مجھ میں نہیں تھی۔ امی نے اپنا حوصلہ مجتمع کیا اور عدیلہ سے کہا کہ مجھ سے بات کرے۔ میرے لیے تفصیلات جاننا ضروری ہو گیا تھا۔ عدیلہ نے ہر چیز بالکل کھول کر بیان کر دی۔ ملاقاتوں کا انتظام بلال کے ذمے ہے۔ وہ ہمارا
بچولیا ہے، وہی ویسٹ لاج پارک ہوٹل میں ہمارے لیے کمرہ بک کراتا ہے۔ کل رات تمہاری آنکھوں کے آگے دائی نے مجھے ایک پیغام پہنچایا۔ مصطفیٰ نے کہلوایا تھا کہ اگر میرا اسپین جانا ہو تو رابطے کا کوئی نمبر چھوڑ جاؤں۔ میں اسے چھوڑ کر آنا نہ چاہتی تھی، دائی کو یہ ساری باتیں پہلے دن سے پتہ ہیں، اس سے پوچھ لو۔ میں نے بلال اور دائی کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ اس معاملہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ امی سے بات کریں اور انہیں بتا دیں کہ یہ ساری باتیں عدیلہ نے آپ گڑھی ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے شبہات کی اب تقریباً پوری طرح تصدیق ہو گئی۔ مصطفیٰ گھر آیا، میں نے اسے یہ بات بتائی، وہ دہل گیا، اس نے ان تمام باتوں سے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ وہ امی کو فون کر کے عدیلہ کو بے نقاب کر دے، وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ عدیلہ نے ہمیں فون کیا اور بڑی ڈٹھائی سے کہنے لگی کہ اس کی مصطفیٰ سے بات کرائی جائے۔ مجھے اپنے پر قابو نہ رہا، میں نے کہا اس کا کوئی کام نہیں کہ میرے شوہر کو فون کرتی پھرے۔ یہ سن کر وہ بکنے جکنے لگی، میں نے فون چنگے پر پٹک دیا۔ پھر میں نے مصطفیٰ سے کہا عدیلہ کو فون کرو اور کہو کہ وہ باز آ جائے۔ اس نے فون کیا، میں ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی۔ مصطفیٰ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، تم میرے لیے بہن کی طرح ہو، تمہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، تم اپنے رویے سے بہت سے لوگوں کو دکھ پہنچا رہی ہو۔ وہ میری طرف مڑا، سمجھ رہا تھا کہ اس کی گلو خلاصی ہو گئی۔ تمہیں زیادہ سختی سے بات کرنی چاہیے تھی، عدیلہ نے ہمارا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بولی، تہمینہ تمہاری بہن کے دماغ میں فطور آ چکا ہے، اگر اس پر گرجتا برستا تو وہ خودکشی کر لیتی، میں یہ خون سر پر لینے کو تیار نہیں۔ پھر اس نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ یہ سارا قصہ عدیلہ کے مخبوط ذہن کی اختراع ہے۔ مجھے اس کے ایک حرف پر بھی یقین نہ آیا، لیکن میں اسے اپنی اصلاح کرنے کا ایک اور موقع دینے پر آمادہ تھی۔ میں جھوٹ پر یقین کر کے جیے جانے کو تیار تھی۔ امی اور میں نے ایک دوسرے سے تمام تعلقات ختم کر لیے۔ میں نے کہا کہ اگر امی میری بہن بدچلن ہے تو پھر میرے میاں کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے دوبارہ اپنے خاندان سے رشتہ توڑ دیا۔ اس قطع طلق سے پیدا ہونے والے خلا کو صبیحہ اور اینڈریو نے پورا کیا۔ صبیحہ نے میرے کنبے کی جگہ سنبھال لی اور اینڈریو کی ذات میرے حق میں استقامت کا ستون ثابت ہوئی۔ انہوں نے مجبور کیا کہ میں اپنے ذہن سے دوبارہ کام لوں، میرے ذہن کو جو مر چلا تھا بچا لیا۔ اس نے میرے دکھ کو سمجھا اور مجھے اپنی زندگی کے حوالے سے مثبت انداز میں سوچنے پر اکسایا۔ صبیحہ میں اسے پکڑ نہ پائی، اگر وہ صرف اپنے کیے کا اعتراف کر لیتا تو ہم اپنی زندگی از سر نو شروع کر سکتے تھے، میں اسے معاف کر دیتی۔ اب میں معاف نہیں کر سکتی، بھول نہیں سکتی۔ ہمارے تعلقات کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، بنیادیں ہل چکی ہیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہا۔ بہت سی رسوا کن باتیں ہو چکی ہیں جن پر ہم نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاش مجھے پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ تو کبھی اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا، وہ بہت کائیاں تھا، اسے ایسے نشان مٹا دیتا تھا جن سے اس کا کھوج لگ سکتا تھا۔ اس کی ایلیبیز پر کہیں حرف رکھنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ اس کی استادیوں کی وجہ سے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی کہ عدیلہ صرف ہماری شادی کا ستیہ ناش کرنے کے لیے جھوٹ بولتی رہی تھی۔ عدیلہ مجھ سے حسد کرتی تھی۔ اس روح فرسا واقعہ کے ہو چکنے کے بعد جو دن آئے ہیں ان کے دوران حاملہ ہو گئی۔ صبیحہ اور اینڈریو کے ساتھ بات چیت نے میرے ذہن کے خلیوں میں، جن پر مسکن ادویات کا خمار چڑھا ہوا تھا، از سر نو جان ڈال دی۔ میں نے اپنی صورتحال کا تجزیہ شروع کر دیا اور یہ جائزہ لینے لگی کون کون سی راہ عمل میرے لیے کھلی ہے۔ ان خیالی تصویروں میں جو پینٹ کرتی رہتی تھی، دھندلے سرمئی رنگ کی جگہ کالے رنگ نے لے لی۔ میں نے دوبارہ اپنی آواز کو پا لیا جسے دبا دیا گیا تھا۔ میں مصطفیٰ کو پلٹ کر جواب دینے لگی۔ تشدد کے خوف کے باوجود میں اس پر جرا کرنے سے باز نہ آتی۔ میرے اس نو یافتہ اعتماد کو جواب مصطفیٰ نے یہ دیا کہ مجھے پہلے سے زیادہ تواتر سے اور زیادہ شدت سے زوروں کو کرنے لگا۔ دم لینے کی مہلت تک نہ ملتی، میرے بدن پر ہر وقت نیل پڑے رہتے، ہر وقت گالیاں کھانی پڑتی، لیکن میں نے بھی چپ سادھ لینے سے انکار کر دیا۔ میری آرا اس پر گراں گزرتی تھی، میں اپنے خیالات کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنے لگی۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ اس کی ذات، اس کے دوستوں، اس کے پس منظر کے بارے میں میری کیا رائے تھی اور ہمارے تعلقات میں کسی چیز کی کمی آ گئی تھی۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اس کے اصولوں کے مطابق زندگی تو گزار سکتی ہوں، لیکن اس کی من مانیوں سے نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی جس بلا جواز بالادستی کی بنیاد اس نے دہشت اور خوف پر رکھی تھی، میں اسے نکتہ چینی کا نشانہ
بنانے لگی۔ جاری ہے۔